अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, नमाज मगरिब की फ़र्ज रकतों से पहले 2 रकात नफिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम इस नमाज को कसरत से पढ़ते थे। इसके बारे में मुतफ़क्कुन अलैह अहादीस भी मौजूद है। सारे फ़िरके मुसलमानों के जो हैं वो ये मानते हैं कि ये नमाज है और ये नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस नमाज का वजूद ख़ास तौर पर हमारे हनफी हजरात की मसाजिद के अंदर नज़र नहीं आता। अलबत्ता अहले हदीस हजरात की मसाजिद के अंदर इस नमाज को लोग पढ़ते हैं। क्या यह नमाज मुस्तहब है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है? इसको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? तो आज इस नमाज के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, ताकि हम दीगर सुन्नतों की तरह, दीगर नवाफिल की तरह इसका भी एहतमाम करके अपने दर्जात की बुलंदी के लिए मजीद सवाब हासिल कर सकें। तो इसके साथ क्या हमारी कोई ख़ास दुश्मनी है कि बाकी जो नवाफिल हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर तो हमारा ज़ोर होता है, और ये जो इसके ऊपर इतनी जामे अहादीस भी मौजूद हैं, सहाबा कराम का अमल भी मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद भी मौजूद है, तो फिर हमने इस नमाज को क्यों भुला दिया? तो सबसे पहले इस मसले की अहादीस जो है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो 5 अहादीस हैं, सही और असनाद हदीस, मुतफक्कुन अलैह हदीस, वो सबसे पहले आप देख लें। उसके बाद 6 उलमाए किराम की ज़ुबानी इस मसले को हम सुनेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम अच्छी तरह समझ कर और कोशिश करेंगे इसके ऊपर हमेशा अमल भी करें। तो सबसे पहले इस मसले को समझने के लिए इसके मुतालिक जो अहादीस है वो देख लेते हैं। तो इस सिलसिले की जनाब पहली हदीस देखते हैं। जनाब ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1183। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के फ़र्ज से पहले सुन्नत की 2 रकतें पढ़ा करो। तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि जिसका जी चाहे, क्योंकि ये बात आपको पसंद नहीं थी कि लोग इसको लाजमी समझ बैठें। अब यहाँ आप अल्फाज पे गौर करें तो अल्फाज हैं, सल्लू क़ब्ल सलातिल मगरिब, मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ो, यानी कि फ़रज़ से पहले नमाज पढ़ो। 2 मरतबा आपने ये ताकीद की, और तीसरी दफ़ा आपने कहा कि जिसका जी चाहे। और सेम ये मसला उसी तरह आप समझ लें कि जिस तरह तरावी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन अमल करके बताया और चौथे दिन सिरे से ही छोड़ दिया, पढ़ाना ही छोड़ दिया, और उस अमल को हमने कंटिन्यू कर लिया और इसको हमने सिरे से ही छोड़ दिया। कभी हमारी हनफी भाइयों की मसाजिद के अंदर इन 2 नवाफिल का, इन 2 सुन्नतों का कभी जनाब सिरे से वजूद ही नहीं मिलता है, कभी देखा ही नहीं है किसी को पढ़ते हुए। अब जिस तरह ये है, जिस तरह इनकी ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से की है, सेम उस तरह आपने वहाँ पे अमल करके बताया 3 दिन। तो उस अमल को हमने कंटिन्यू कर लिया, इसको छोड़ दिया। तो ये हमारे अपने मेयार हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली हदीस देखते हैं। अगली हदीस भी बुखारी शरीफ की है, हदीस नंबर 1184। मैं उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज़ किया कि आपको अबू तमीम अब्दुल्ला बिन मालिक पर ताज्जुब नहीं आया कि वो मगरिब की नमाज के फ़र्ज से पहले 2 रकत नफिल पढ़ते हैं? इस पर उक़बा ने फरमाया कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इसे पढ़ते थे। मैंने कहा, फिर इसको छोड़ने की क्या वजह है? तो उन्होंने फरमाया कि दुनिया के कारोबार माने हैं, यानी कि उन्होंने भी मोहर सब्त कर दी कि हम नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मगरिब की नमाज से पहले जो है ना वो 2 रकतें पढ़ते रहे हैं। अब वजह यह है कि हम दुनिया के कारोबार में खो गए हैं, इसलिए हम अब नहीं पढ़ते। तो एक सहाबी के पूछने पर ताज्जुब के ऊपर उन्होंने मोहर सब्त कर दी कि जनाब ये लाजमी है, अब हम भी जो है ना वो देखें कि हम किस तरफ हैं। जहाँ पे हमारा दिल करता है हम सारी सारी रात नवाफिल पढ़ते हैं, और जहाँ पे ताकीद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया कि इनको पढ़ो और सहाबा का अमल कसरत से मिलता है, उसको हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं। गोया दीन को हमने अपनी मर्ज़ी से डाला हुआ है ना, जहाँ हम चाहें करना शुरू करते हैं अमल, जहाँ हदीस मिलती हो तो ना चाहें तो हम नहीं करते। ये हमारे सारे अपने म्यार हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर मेनोअन अमल करने की हम कोशिश करें। लें जनाब, ये तीसरी हदीस भी मिल गई है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 625 है। ये सहाबा इकराम का अमल है और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने का अमल है। अहद रिसालत में जब मुअज्जिन अजान देता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सतूनों की तरफ लग पड़ते। जब नबी करीम अपने हुजरा से बाहर तशरीफ़ लाते तो लोग उसी तरह नमाज पढ़ते हुए मिलते।
یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھی اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ چوتھی حدیث مبارکہ ہے سنن نسائی کی، حدیث نمبر ہے 683، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اصحاب اٹھتے اور نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی ستونوں کا رخ کرتے تھے سترہ بنانے کے لیے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اسی حال میں ہوتے تھے، یعنی کہ مغرب سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور اذان اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہوتا۔ اس زیادہ فاصلے سے مراد ہے کہ بہت سارا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جس طرح 15-20 منٹ عام دوسری نمازوں میں ہوتا ہے، یہی 4 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ اس سنت کے اوپر جو عمل ہے وہ آج کل اہل حدیث حضرات کی مسجد میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے حنفی حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اس حدیث کے اوپر بھی عمل کیا کریں، صحابہ کرام کی اس عمل کو بھی دہرایا کریں کبھی کبھی، تو وہ سرے سے ہی جو ہے نا وہ کہیں نظر نہیں آتی حنفی مساجد کے اندر، تو آج تک جو ہے نا وہ میں نے اس حدیث پہ عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیں جی، یہ 5ویں حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے نسائی شریف میں گزر گئی ہے، اور وہی حضرت انس بن مالک والی حدیث یہاں بھی آپ کے سامنے یہ آ چکی ہے۔ اب یہ 5 حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اب ہم چل کے علماء کی زبانی اس مسئلے کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے احادیثیں پڑھ لی ہیں، سن بھی لی ہیں، اب آپ ایک چارٹ دیکھ لیں جو مروجہ ہے پاکستان کے اندر، جو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں نماز کی جو رکعتوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا، ہمیں ایک کتاب ملتی تھی چھوٹی سی، مدرسے میں جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو اساتذہ کرام کی طرف سے نماز چھوٹی سی ایک کتاب ہوتی تھی نماز حنفی، وہ ہمیں دی جاتی تھی، ہم اس میں جو ہے نا وہ نماز یاد کرتے تھے، کلمے یاد کرتے تھے، ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس کے ایک سائڈ پر یہ چارٹ بھی ہوتا تھا، تو اس چارٹ کے اندر جو نمازوں کی تعداد دی گئی ہے اس میں آپ مغرب کی نماز کو ذرا دیکھیں۔ جی، آپ نے مغرب کی نماز کا جو ہے نا وہ چارٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 3 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، ٹوٹل یہ جو ہے نا وہ 7 رکعتیں ہیں، جس کے اندر نفل جو ہے وہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو نہ پڑھیں، البتہ چارٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ جبکہ اس چارٹ کے اندر پہلے 2 سنتیں ہونی چاہیے تھیں، یہ جو گزشتہ حدیثیں آپ دیکھ چکے ہیں ان کی روشنی میں، ٹھیک ہے جناب۔ اگر آپ آخر والی 2 نفل ڈال رہے ہیں تو یہ پہلے والی بھی اس میں شامل کرنی چاہیے تھی، چلو کوئی بات نہیں۔ اب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں علماء کی زبانی، ٹھیک ہے۔ بریلوی مفتی محمد اکمل صاحب، دیوبند کے مفتی طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد مولانا مکی حجازی صاحب حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب میر محمدی صاحب اہل حدیث کے عالم دین ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مولانا اسحاق مرحوم رحمہ اللہ، ان کی جناب ویڈیو، اور پھر دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی کلپ۔ تو یہ 6 علماء ہیں، یہ اس نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مفتی محمد اکمل صاحب حافظ اللہ کی یہ والی ویڈیو۔ ہم نے ایک درس بخاری میں ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں بھی جب مغرب کی اذان ہو تو جماعت سے پہلے اگر 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھی جائیں، یعنی زیادہ طویل اس میں سورہ وغیرہ نہ ہو، الحمد کے بعد مختصر صورتیں پڑھ کر اور 2 رکعت پڑھ لی جائیں، تو اس کی گنجائش ہے فقہ حنفی میں۔ لیکن اکثر ہمارے یہاں رواج یہی ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے فوراً ہی اقامت ہو جاتی ہے، تو بہرحال وہ ایک نفل کا ترک ہے، تو نفل کی نیت سے 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ ابھی بہن نے کویسچن کیا کہ جیسے اب اذان ہوئی ہے تو اقامت، عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، تو کیا وہ کس طرح پتہ چلے کہ اقامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو بہنیں اقامت کا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے مغرب کی اذان ہوئی آپ 2 رکعت پہلے نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، پھر 3 فرض اور 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھنا چاہیں تو یہ ایک نفلی نماز ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے مفتی محمد اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے۔ مفتی صاحب جو ہے نا وہ بالکل قائل ہیں اس چیز کے اوپر، انہوں نے احادیث کا بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا ان کو تو پڑھنا چاہیے، پتہ نہیں پھر لوگ کیوں نہیں پڑھتے۔ بہرحال اس لیے مفتی صاحب جو ہے نا وہ ان نفلوں کے قائل ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کو نہ پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا ہم بھی جو ہے نا وہ دنیا کے کاموں کی وجہ سے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان 2 نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال چلو اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اور پھر تیسری دفعہ فرمایا وہ شخص جو چاہے، کراہیت ان یتخذ الناس سنتاً، اس بات
کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں. متفق علیہ حدیث ہے. اس بیس پر امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھی جائے گی. احناف کے ہاں آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین کے عمل کی بہت زیادہ ویلیو ہے. خلفائے راشدین مغرب سے پہلے 2 سنتوں کے قائل نہیں تھے، ان کے ہاں تعجیل مغرب کا حکم تھا. تو احناف کے یہاں یہ حدیثیں منسوخ ہیں. اور بعض حنفیہ نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ اس زمانے پر معمول ہیں کہ ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو مکروہ وقت ہے نا نماز کا وہ ختم ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد. پھر جب تعجیل مغرب کا بہت زیادہ حکم دیا گیا تو پھر صحابہ کرام نے یہ نماز ترک کر دی، جیسے کہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے. تو اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. بہرحال جائز آج بھی پڑھنا ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حناف نے ان احادیث کو یہ کہا ہو کہ یہ گویا ایسی منسوخ ہوئی ہیں کہ عمل ہی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس میں صحیح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے، وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ سورج غروب ہوتے ہی جلد سے جلد نماز پڑھائے. تو امام کی تاخیر کی وجہ سے اگر کسی کو وقت مل جاتا ہے تو پڑھنا وہ بہرحال افضل ہے، کیونکہ تاخیر تو ہو گئی نا. جیسے رمضان میں تاخیر ہوتی ہے امام کو افطاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جیسے ہم اپنی مسجد میں 2 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ اذان کے فوراً بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے بہت سے لوگوں کی جماعت نکل جاتی ہے، کبھی اذان مختصر ہو رہی ہے کبھی لمبی ہو رہی ہے. تو کسی بیس پر اگر 2-4 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس دوران پڑھ لینا چاہیے ان حدیث کے پیش نظر، سمجھتے ہو. لیکن دونوں دلائل کی وجہ سے تطبیق یہ دی گئی ہے کہ امام کو چاہیے کہ جلد سے جلد نماز پڑھائے. اس دوران اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو پڑھ لے، الگ سے ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. جی ناظرین، طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیے. طارق مسعود صاحب نے جو ہے نا وہ بالکل اس کی تائید کی ہے کہ یہ بالکل ہیں. اور جو ایک خاص چیز انہوں نے ذکر کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم قائل ہیں، حنفی حضرات جو ہیں وہ زیادہ قائل ہیں خلفائے راشدین کی بات کے، ہم ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی بات کے اوپر عمل کرنے کے ہم زیادہ پابند ہیں. تو ان کا جو ہے نا وہ عمل اس کے اوپر نہیں ملتا ہے. اب دیکھ لیں مفتی صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا اختلاف پیدا کر دیا کہ نماز تراویح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے آ کے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ لوگوں کو پڑھائیں، خود نہیں پڑھی. تو وہ تو خلیفہ راشد تھے، ان کا تو عمل اس کے اوپر نہیں ملتا ہے. اس کے بعد والے خلفائے راشدین جو ہے ان کا ذکر خیر بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ جناب نماز تراویح باقاعدگی سے پڑھتے تھے. اتنی فرض رکعتوں کی جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہوتی حنفی مساجد کے اندر جتنی تراویح کی ہوتی ہے. تو یہ تو خلفائے راشدین کا عمل ہی نہیں ہے. تو ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے نا وہ افعال کو، ان کے قول کو ترجیح لیتے ہیں. تو دوسری طرف یہ والی جو 2 سنتیں ہیں کثرت سے صحابہ کا عمل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑا جا رہا ہے. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جب آپ پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا عوام سوال کھڑے کرتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب کی جو بات کا خلاصہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ 2 نفل ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن لوگ نہیں پڑھتے. بہرحال آئندہ آپ بھی پڑھا کریں. اب تیسری ویڈیو دیکھ لیں، یہ بھی حنفی عالم دین حرم میں ہوتے ہیں، مولانا مکی الحجازی. تو ان کی آپ حجازی صاحب کی ویڈیو مغرب کی اذان کے بعد جو 2 رکعتیں یہ مستحب ہیں. حنفی مسلک میں تو افضل یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک چونکہ ایک حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے، تو اس لیے وہ حضرات پڑھ لیتے ہیں. مستحب ہے کو پڑھے نہ پڑھے. جی آپ نے حجازی صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی مان چکے ہیں کہ یہ ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھنا افضل ہے حنفیت کے اندر. اب متفقن علیہ احادیث ہونے کے باوجود اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ مفتی صاحب سے ہی آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو کیا کہوں اس کے اوپر خواہ کا تبصرہ جو ہے نا وہ آپ کروں تو لوگ پھر خواہ ناراض بھی ہوتے ہیں. جو جائز بات ہے اس کو پھر کرنے سے بندہ رہ بھی نہیں سکتا. جس طرح طارق مسعود صاحب نے کہا ہے تو اس کے اوپر میں نے بات کی ہے، میں نے اپنی رائے دی ہے. باقی کوئی میرا ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، وہ میرے لیے قابل عزت ہے. تو اگلی ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں اہل حدیث عالم دین سہیب احمد میر محمدی صاحب حافظ اللہ. تو سہیب احمد میر محمدی صاحب کی یہ والی ویڈیو دیکھیں. حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے. صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے. باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے جو اتنے لوگ جو ہیں وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں. اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے. اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے. تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے.
اور تیسری بات دو روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور ساتھ صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے، فوراً ستونوں کے پیچھے، جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا، جماعت ہو رہی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی ہو تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے، اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ چاروں حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہوا کہ ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے میر محمدی صاحب کی بات کو بھی سننا ہے، انہوں نے تو بالکل مسئلہ کھول کے کلیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس آلریڈی احادیثیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جتنے بھی جناب آپ باتیں کریں گے وہ کم ہی لگیں گی، جب دلائل آ چکے ہیں علماء کی زبانی تو سارے اس کے اوپر متفق ہیں۔ اب ہم اگلی جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی دیکھتے ہیں، تو وہ تو بڑا سخت قسم کا، سٹرانگ قسم کا موقف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی ان کا ثبوت ہے اور ہے ہی نہیں کسی کا، تو آپ اسحاق صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ اذان مغرب کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعت سنتیں ادا کرنا، شریعت اسلامیہ میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں معمول مبارک کیا تھا؟ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کرنا، جتنا ثبوت ان کا ہے نا شاید ہی کسی سنت کا، مگر مصیبت ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں سوچنا شروع کریں۔ بالکل بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ رہے، آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر فرمایا پڑھو، تیسری مرتبہ یہ کہہ دیا تو ہم بچ گئے، ورنہ فرضی ہو گیا تھا لمن شاء کہ جو چاہتا ہے پڑھے۔ تو وہاں کہا کہ اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ لوگ اس کو کوئی لازمی نہ سمجھیں، لازم ہونے سے بچایا، ورنہ حکم دیا پڑھ۔ اور صحابہ کرام کا اتنا آتا کہ وہ اتنے زیادہ پڑھتے تھے کہ نیا آدمی مسجد میں داخل ہوتا تھا تو وہ صبح میں پڑھ جاتا تھا، شاید جماعت ہو چکی وہ بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، بے شمار روایتیں۔ اور اسی سے مجبور ہو کر علامہ کمال الدین ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں شرح جامع میں کہا کہ یار ہمارے مذہب میں اگر یہ نہیں تو یہی ہے نا کہ اس کی کوئی تاکید نہیں تھی، یہ جو تم مکروہ کہتے کتنی دیر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہا ہے صحابہ آپ مکروہ کریں، اور یہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیدر الباری نے کہا کہ مکروہ کہنے سے خدا کے لیے توبہ کرو، مانو کہ یہ جائز ہے، بالکل مستحب ہے، نہیں پڑھتے نہ پڑھو، بالکل اس کے دلائل بہت زیادہ، بہت طویل حدیثیں، کوئی منسوخ نہیں ہوا۔ اب ابن عمر کا ایک ضعیف قول ابو داؤد سے نکال کے دیتے کہ میں نے حضور کو، ابو بکر عمر عثمان کو یہ پڑھ کے نہیں دیکھا، پہلے ویسے نہیں تھے، اور دوسرا نہ پڑھ کے دیکھنے سے یہ تو نہیں کہ ناجائز ہو گیا، جب دوسری حدیثوں میں آپ نے کہا پڑھو، خود نہیں پڑھا۔ اما ایسا رجل نے سرات کو کھول دیا کہ حضور بہت سی چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ کروں، مگر اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ امت میری پیروی میں کہیں تنگی نہ پڑ، ترغیب دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے کہ معاملہ آسان رہے۔ اسی لیے ابن عمر تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں لوگوں نے پوچھا ضحیٰ کی نماز آپ نے دیکھا ابو بکر کو پڑھتے، کہا نہیں، عمر کو نہیں، حضور علیہ السلام کہا نہیں، میرے خیال میں انہوں نے بھی نہیں پڑھی، حالانکہ ادھر انگنت حدیثیں ہیں کہ آپ نے اس کا ثواب بھی بیان فرمایا، پڑھی بھی ہیں۔ حضرت ابن عمر کو اگر علم نہیں ہو سکتا، یہ کون سی دلیل؟ بات کوئی عقل کی کہنی چاہیے کہ کہیں اللہ کے رسول نے منع کیا، نہیں، تو یہ اس کا حکم بھی ہے، صحابہ نے پڑھی بھی آپ کے سامنے، اور کئی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مولانا اسحاق صاحب کی بات کو سن لیا ہے، اسحاق صاحب نے مسئلے کو کھول کے کلیئر کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 5 علماء ہیں پیچھے، اسحاق صاحب کے پہلے 4 اور اسحاق صاحب، ان ساروں کا موقف اس نماز کے اوپر جو ہے نا وہ ملتا ہے، سب جو ہے نا متفق ہیں، ایک اتحادی مسئلہ یہ لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں پھر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو نہ پڑھنے کی وجہ پھر یقیناً وہی جلدی ہے، جلدی نظر آتی ہے، دنیا کے جو نا کام نظر آتے ہیں، ہماری سستیاں اور کاہلیاں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث حضرات اس کو پڑھتے ہیں، حنفی حضرات یہ فرق رکھنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ چونکہ پڑھتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے، تاکہ یہ فرق رہے کہ حنفی اور اہل حدیث کا جس طرح ہمارے مزاج بن چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ حدیث بھی مل رہی ہو نا کسی مسئلے کے اندر تو فرق جو ہے نا وہ اپنے مسلک کا رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جناب ہمارے اندر یہ فرق ہے، وہ فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ فلاں کا فرق رکھنے کے لیے یہ لوگ نہ پڑھتے ہوں۔ بہرحال اب آخری ویڈیو دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چھوٹا سا کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو اس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام مغرب سے پہلے والے 2 نفل پڑھتے، اور وہ ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے مسجد کے سترہ بنانے کے لیے، کہ اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ یہ 2 نفل مغرب کی نماز کے بعد والے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت ختم ہو چکی ہوئی ہے، ہر طرف لوگ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اچھا، اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی لوگ بکھر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو یعنی صحابہ کرام فرض کے بعد والی سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لیا کرتے تھے اور بکھر کے پڑھتے تھے، یہ بھی اس سے رزلٹ نکلا۔ دوسرا یہ بھی نکلا کہ مغرب سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ موقعہ نہیں ہے، غیر موقعہ ہے، آپ سے نے اس میں اجازت دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو حنفی ڈنڈا اٹھا کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ یہ پڑھنے نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو ہر نماز میں آپ دیکھیں، فجر کی بھی وہ تو موقعہ ہو گئی اس لیے بیچاری بچ گئی، ورنہ اس کو بھی نہیں پڑھنے دینا تھا کسی نے۔ زہر کی بھی 4 ہے،
असर की भी 4 हैं, इशा की भी 2, 4, 6 जितनी मर्जी पढ़े वो सारे पढ़ते हैं, सिर्फ झगड़ा मगरिब के ऊपर आके होता है। और वो भी हरमैन में आप देखें आज भी वक्फा होता है मगरिब की नफलों के लिए अजान और इकामत के दरमियान, तो नफली है। बाकी ये कि बाद मैंने हदीस को देखा है कि वो मगरिब के वो 2 नफल तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ रहे होते हैं, मगरिब के फ़र्ज पढ़ने के बाद गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, जो असल मौक़दा सुनते हैं वो छोड़ ही देते हैं। तो ये भी जिद नहीं होनी चाहिए कि आप गैर मौक़दा और जो कम दर्जे की नफल हैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं और जो ज़्यादा दर्जे के हैं उनको आप छोड़ रहे हैं। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। ठीक हो गया जी नाज़रीन मोहतरम, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी क्लिप इसके ऊपर आपने देख लिया है। अब यकीन से मैं कह सकता हूँ कि तसल्ली हो चुकी हो इन सारे उलमा की ज़ुबानी ये मसला सुन के, इसके ऊपर इन सारे उलमा का इत्तेफाक देख के आपको यकीन हो गया होगा कि ये जो सुन्नतें हैं वो इस चार्ट के अंदर भी शामिल करनी चाहिए थी और इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए हमारी मसाजिद के अंदर, अगर टाइम मौजूद हो तो, अगर वक्त के साथ आप मस्जिद में आ जाते हैं तो, ताकि हम इन सुन्नतों के ऊपर भी उसी तरीके से अमल कर सकें जिस तरह बाकी के ऊपर अमल करते हैं। तो ये भी एक बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारे ये 6 के 6 जो है ना वो हजरात, 6 के 6 आलिम दीन जो है ये सारे इस मसले के ऊपर मुतफिक है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो फ़र्क वाज़े हमें प्रैक्टिकली नज़र आता है मसाजिद के अंदर, उसकी वजह मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं उस मसले की समझ आती, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि शायद ये मसलक का फ़र्क रखने के लिए ये मसला बनाया गया हो। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो देखने के बाद, अहादीसें देखने के बाद, उलमा का इत्तेफाक देखने के बाद आप सारे जो है ना वो इन 2 नवाफिल का एहतमाम किया करेंगे, डेली बेसिस पे नहीं तो कभी कभार करके इस अमल को आप सर अंजाम दे के सवाब दायान हासिल करेंगे, इस सुन्नत के ऊपर अमल भी करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीदी बात है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। सहाबा कराम का अमल कसरत से है, तो हम क्यों जनाब इस तरह के अमाल और अफ़ाल को छोड़ें जिनके वजाहत के साथ सबूत मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।